यंग लेडी, आप सिर्फ यंग लेडी नहीं बल्कि बहुत ब्यूटीफुल भी है। मैं तो आपके हुस्न से मदहोश होने लगी हूँ। वो ये क्या, आपकी ब्यूटीफुल स्किन इतनी रफ हो रही है। मेरे ख्याल में आज सुबह आपने पार्लर का चक्कर नहीं लगाया। अपने हसीन चेहरे के साथ इतनी ज्यादती करना अच्छी बात नहीं। कंदील परेशान हुई। वो क्या, सच में सबूही की परेशानी हद से सिवा थी। हाँ, मेरा मशवरा है, आपको इस वक्त किसी पार्लर में होना चाहिए और अपनी नाजुक स्किन को निकारना चाहिए। कंदील ने मुंह पाड़े कहे का गला घोंट कर किसी बड़ी बी की तरह मशवरा दिया। चलो नीलम, मुझे खुद भी ऐसा लग रहा जैसे मेरी स्किन खराब हो रही हो। सबूही का बस नहीं चल रहा था कि वो उड़ कर पार्लर पहुंच जाए। सबूही, कुछ नहीं हुआ तुम्हारी स्किन को। नीलम ने कंदील को घूरा। उसके चेहरे से वाज़ेह शरारत टपक रही थी। अरे माम, आपको क्या पता, अब खाला की तरह यंग थोड़ी है। आना, मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी अपनी ऐसी तारीफ पर सबूही हवाओं में उड़ने लगी, लेकिन फिर भी उसे अपनी स्किन की फिक्रमंदी लाहक थी। एक काम करते हैं, मैं आपका घर में फेशियल कर देती हूँ। आई बेट आपका हुस्न निकर कर तरोताज़ा हो जाएगा। लोग जलने लगेंगे, जलने। कंदील की बात पर नीलम के कान कड़े हो गए और तस्वुर में उसे अपनी बहन का हशर नशर होते हुए नजर आया। कंदील के हाथों फेशियल के सबब सबूही का पूला का मुंह नीलम को सोचकर ही जर्जरी आ गई। चलो सबूही, हम पार्लर चलते हैं, मुझे भी बालों को कलर करवाना है। नीलम ने सबूही का हाथ पकड़ा और उसे घसीट कर ले गई। ये माम भी ना मुझे कोई नेकी का काम करने नहीं देंगी। मुंह में बड़बड़ाकर उसने अपनी रुकी हंसी को बाहर आने दिया और खुलकर हंसने लगी। तू जो नजरों के सामने कल होगा नहीं, तुझको देख के बिन मैं मर न जाऊं कहीं, तुझको भूल जाऊं कैसे, माने न मनाऊं कैसे, तू बता, रोके न रोके न तेरी और तो इन्हें ही रहना। वो अपने रूम के पीछे बने चबूतरे में बैठा कोई सॉन्ग गा रहा था। जब हल्की हल्की बारिश होने लगी, अपना गिटार रखकर वो चबूतरे के बाहर आ गया। मौसम का हुस्न बारिश की वजह से निकल रहा था। वो जेबों में हाथ डाले शावेला से बाहर निकल आया। बारिश के कतरे उसे मुकम्मल भिगो चुके थे। करीबी पार्क में आकर उसके कदम थम गए। बच्चे बारिश एंजॉय करते खेलने में मगन थे। नन्हे नन्हे पैरों की चुप चुप बारिश में खुशी के सांस पैदा कर रही थी। उन सब के चेहरों पर खुशी और सरशारी रक्स कर रही थी। हर दुख और गम से बेनियाज होकर वो सब अटकलियाँ करने में मसरूफ थे। बचपन, वो बचपन जो जरजान शाह से छीन लिया गया था। अपने बचपन में तो वो मुस्कुराना भूल चुका था। मुस्कुराहट जैसे उससे रूठ गई थी, एक तलख हकीकत जो जुटलाई नहीं जा सकती थी। बच्चों को उसके वालिदैन ले गए थे। शायद अब वो लोग घर में अपने वालिदैन के साथ बारिश के मज़े लेंगे। कितने हसीन लम्हे इन बच्चों के पास मुक़य्यद होंगे, मगर जरजान शाह के पास ऐसा कोई लम्हा न था जिसे सोचकर वो पल भर के लिए मुस्कुरा सकता। पार्क बिल्कुल खाली हो चुका था। बारिश की वजह से ठंड में इजाफा हो चुका था और ये ठंड उसके वजूद को मुंजमद कर रही थी। मगर वो उससे बेनियाज होकर पार्क में बच्चों के खेलने के लिए बनाए गए झूले और दूसरी चीज़ों को तरसी निगाहों से देख रहा था। काश वो अपना दर्द भी बारिश की तरह हज़ारों कतरों में बहा देता, मगर ऐसा करना बहुत मुश्किल था, बहुत मुश्किल। बारिश की पहली फुहार पड़ते ही अब गिने क्या दिल झूम उठा। बारिश की रिमझिम के साथ उसकी रूह भी रक्स आती। इतने हसीन मौसम को वो दिल भर एंजॉय करना चाहती थी। बस करो, अभी बीमार पड़ जाओगे, फरहत बेगम ने परेशानी से कहा। अम्मी, इतने हसीन मौसम में तो सबको एंजॉय करना चाहिए, तब तुम्हारी तरह पागल नहीं है। फरहत बेगम ने उसके चेहरे पर पहली बच्चों जैसी मासूमियत देखी। ये कहीं सब मेरी तरह समझदार नहीं है। इतने हसीन मौसम को कमरे में बैठकर खिड़की से देखकर एंजॉय करने वाले लोग पागल होते हैं, उसने मज़े से कहा। फरहत बेगम को पता था जब तक उसका दिल न भर जाए वो कमरे में नहीं आएगी। बचपन से ही उसे बारिश से इश्क था। अब भी वो ठंड की परवाह किए बगैर भीग रही थी, जैसे कोई अपना भी इस बारिश में भीग कर अपने सारे दर्द बारिश संग बहा रहा हो। हाँ, बारिश भी तो इंसान के दर्द बहा ले जाती है। कभी कभी इंसान की बंजर ज़मीन पर बारिश सेराबी का काम करती है और उसके बाद इस बंजर ज़मीन पर उम्मीद की कोंपले की लुटती है। पता नहीं यार, बारिश किस बंजर शख्स पर बरस कर उसके बंजर वजूद को सबस करेगी। कोई तो होगा जो इस बारिश में अपने गम बांट रहा होगा, जिसका एहसास बारिश अब गिने को दिला रही थी। काश ये बारिश हर किसी के गम खुद संग बहा ले जाए। उसने दिल से दुआ की, इन बारिशों की बूंदों से आ रही है महक उसकी, शायद वो भीग रहा है बारिश में गुलाबों की तरह। बारिश का जोर अब मादूम हो चुका था। हवा में हंकी बढ़ गई थी। अब गिने ईशा की नमाज पढ़कर दुआ मांग रही थी जब उसे किचन से फरहत बेगम की आवाज़ आई और साथ में बर्तन गिरने की भी। फरहत बेगम को ज़मीन पर गिरा देखकर खौफ से उसकी चीख निकल गई। अम्मी, अम्मी उठे प्लीज़। अम्मी, उसने फरहत बेगम को झंझोड़ा मगर कोई फ़ायदा ना हुआ। डरते डरते उसने फरहत बेगम की दिल की धड़कन चेक की और शुक्र अदा किया। बहुत जल्द उसे अपनी माँ को अस्पताल लेकर जाना था।
وہ جلدی صبا کے گھر گئی اور مہوش آنٹی کو بلا لائی۔ صبا کے فادر آؤٹ آف سٹی تھے اور کار بھی ان کے پاس تھی۔ اب گینے کو اس وقت کچھ سمجھ نہ آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ وہ جلدی سڑک پار کر کے ٹیکسی رکوانے کے لیے آئی۔ جلدی میں وہ سڑک کے بیچ میں آ گئی اور ایک کار کی چرچراہٹ اسے بہت نزدیک سے سنائی دی۔ چہرے سے ہاتھ ہٹانے پر کار کی ہیڈ لائٹ آنکھوں میں چبھتی ہوئی محسوس ہوئی۔ مرنے کا بہت شوق ہے کیا؟ زرجان نے کار سے باہر نکل کر غصے سے کہا۔ میری امی کی طبیعت بہت خراب ہو گئی ہے، مجھے ہاسپٹل تک چھوڑ دیں گے پلیز؟ آپ گینے نے روتے ہوئے کہا۔ یہ دیکھے بغیر کے سامنے کھڑا شخص زرجان ہے۔ ہاسپٹل کے سارے اخراجات زرجان نے سنبھالے تھے۔ جب اس لڑکی نے زرجان سے مدد مانگی، پل بھر کو زرجان سوچنے پر مجبور ہو گیا، آخر وہ اس لڑکی سے ہمیشہ کیوں ٹکرا جاتا ہے؟ زرجان نے مدد کی حامی بھری، پھر ایک معزز خاتون کو وہ لڑکی اور ایک عورت اپنے ساتھ لائی اور زرجان کی کار میں بیٹھ گئی۔ وہ خاتون ابھی بھی مکمل ہوش میں نہیں تھی اور پیشانی پر خون کی لکیر بھی تھی۔ اس کا چہرہ سفید دوپٹے جس پر خون کے نشان تھے کہ حالے میں مقید تھا۔ زرجان کو وہ عورت بالکل عائشہ شاہ جیسی لگی، یا پھر ایسا لگتا تھا وہ پہلے بھی اس عورت سے مل چکا ہے، پر کہاں، کب؟ اپنے ذہن میں آنے والے سوالات کو زرجان نے جھٹکا اور ہاسپٹل سے باہر نکل آیا۔ عجیب بات تھی، وہ کیوں اتنا پریشان ہو رہا تھا اسے خود بھی سمجھ نہیں آیا۔ جیبوں میں ہاتھ ڈالے وہ اپنی کار کے ساتھ کھڑا فرنٹ گلاس پر گرتے بارش کے قطروں کو تک رہا تھا، اور ہاسپٹل کے اندر بھی کسی کی آنکھوں سے ایسے قطرے گر رہے تھے۔ ہاسپٹل کے ٹھنڈے فرش پر بیٹھی وہ کب سے بہتی آنکھوں میں امید کے بہت سے جگنو لیے دعا گو تھی۔ مہوش آنٹی بھی اس کے ساتھ تھی، جبکہ صبا جنید کے ساتھ گھر میں ٹہری ہوئی تھی۔ پیشنٹ کی حالت اب کافی بہتر ہے، ابھی وہ آرام دہ دوائیوں کے زیر اثر سو رہی ہے۔ ڈاکٹر کے کہے یہ جملے اب گینے کے لیے زندگی کی نوید تھے۔ اپنی ماں کو اس حالت میں دیکھ کر اب گینے ماں ہی بے آپ کی طرح تڑپ اٹھی تھی۔ وہ بے ساختہ اپنے رب کے حضور سجدے شکر میں جھک گئی۔ وہی رب ہے جو آزمائش کے بعد سکون دیتا ہے، اور یہ سکون اب آپ گینے کی رگ رگ میں سرات کرنے لگا تھا۔ آنٹی جس نے ہماری مدد کی تھی وہ کہاں گیا؟ سکون ملا تو اب گینے کا دماغ بھی کام کرنے لگا، اور اسے یاد آیا کہ ہاسپٹل آنے کے بعد وہ صرف روتی رہی ہے، باقی اسے کسی چیز کا ہوش نہ تھا۔ وہ تو سارے اخراجات بھر کر چلا گیا۔ میں نے بہت منع کیا اسے کہ ہمارے اخراجات ہیں، ہم خود بھر لیں گے، مگر اس نے میری ایک بات بھی نہیں سنی۔ بڑا نیک بچہ تھا، اللہ خوشحال رکھے، لمبی حیات دے اسے۔ مہوش دل سے دعا دینے لگی تھی۔ آپ گینے زرجان کو بگڑا ہوا سمجھتی تھی، مگر آج اسے اپنی سوچ پر شرمندگی ہو رہی تھی۔ عائشہ! زیاد شاہ نے کسی سوچ میں ڈوبے عائشہ کو پکارا۔ زیاد شاہ نے ایک کپ چائے مانگی تھی اور عائشہ پانی لے آئی۔ عائشہ کیا ہوا؟ اب کہ زیاد شاہ نے اسے شانوں سے پکڑ کر کہا۔ وہ چونک کر زیاد شاہ کو دیکھنے لگی، پھر اس کی نظر زیاد شاہ سے ہوتے ہوئے چھوٹی سی میز پر گئی جہاں پانی کا گلاس رکھا تھا۔ کچن میں 15 منٹ سوچنے کے بعد بھی اسے یاد نہ آیا کہ زیاد نے کیا مانگا تھا، اس لیے وہ پانی لے آئی، اور اب اسے یاد آیا تھا کہ زیاد نے چائے مانگی تھی۔ آئی ایم سوری زیاد، میں غلطی سے پانی لے آئی، عائشہ شاہ نے شرمندہ ہوتے ہوئے کہا۔ کوئی بات نہیں عائشہ، آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ زیاد شاہ کی آواز میں پریشانی تھی۔ جی میں بالکل ٹھیک ہوں، کچھ دن پہلے نیلم سے ملاقات ہوئی تھی، بس آج اس کے بارے میں سوچ رہی تھی تو کسی اور چیز پر دھیان ہی نہیں دیا، اور اس ملاقات میں بھی اس نے طنز کے تیر چھوڑے ہوں گے، یہ سوال تھا یا بتایا گیا تھا؟ عائشہ شاہ کو سمجھ نہ آیا۔ جواباً وہ لب کو چلنے لگی۔ نیلم زیاد شاہ کا ماضی، اور ماضی جیسا بھی ہو انسان کے حال اور مستقبل کے ساتھ جڑا رہتا ہے۔ نیلم اور زیاد شاہ ایک ساتھ پڑھتے تھے، دونوں میں دوستی ہوئی، اور دوستی کب محبت میں بدل گئی دونوں کو پتہ ہی نہ چلا۔ زیاد شاہ نے اپنے والد کو نیلم کے گھر رشتہ لے جانے کا کہا، چونکہ زیاد شاہ کی نسبت بچپن سے ہی اپنی چچا زاد عائشہ شاہ کے ساتھ طے تھی، اس لیے زیاد شاہ کے والد نہ مانے، مگر اپنے اکلوتے بیٹے کے ہاتھوں مجبور ہو کر وہ نیلم کو اپنی بہو بنا لائے۔ زندگی حسین ہو گئی تھی، پیار کرنے والے اب ہم سفر بن چکے تھے، اور اس زندگی کو ننھے زرجان نے مکمل کر دیا۔ زندگی کے چند سال بہت شادہ و فرہادہ گزرے۔ 4 سال زرجان ان کی آنکھوں کا تارا تھا، جبکہ ان سالوں میں زیاد شاہ کے والد اور والدہ بھی دار فانی سے کوچ کر گئے۔ پورے شاولان پر اب نیلم کا راج تھا، سب کچھ تھا اس کے پاس، محبت کرنے والا شوہر، شہزادوں جیسا بیٹا، پیسہ اور عیش و عشرت، لیکن کبھی کبھی سب کچھ حاصل ہونے کے بعد بھی انسان اندھوں کی طرح دوسری خواہشات کے پیچھے بھاگتا ہے، اور نتیجتاً اس کے پاس نہ وہ رہتا ہے جو پہلے تھا، اور نہ وہ ہاتھ آتا ہے جس کے پیچھے وہ بھاگتا ہے۔ زندگی کے سکون میں ارتعاش تب پیدا ہوئی جب نیلم پر ماڈل بننے کا جنون سوار ہوا، اور اسے یہ آفر دینے والی سبو ہی نیلم کی بڑی بہن تھی۔ نیلم کو اس فیلڈ کی چکا چوند اور روشنی سے سبو ہی نے آشنا کروایا، اور وہ اس روشنی میں آنکھیں بند کیے آگے بڑھنا چاہتی تھی، یہ سوچے بغیر کہ آنکھیں بند کرنے پر وہ کہیں بھی گر سکتی ہے، اور اپنے ساتھ وہ دوسروں کا نقصان بھی کر سکتی ہے۔
بہت کوششوں کے بعد بھی زیاد نیلم کو ماڈلنگ کرنے سے روک نہ پایا۔ آئے دن دونوں میں لڑائی جھگڑے ہونے لگے اور ان کا سر زرجان پر ہوتا، پر دونوں ماں باپ ہی اس بات سے انجان تھے۔ زیاد شاہ اس کی شہرت کی وجہ سے اسے منع کرتا ہے۔ وہ کیسے یہ سب برداشت کرے کہ اس کی بیوی اس سے آگے نکل جائے۔ اس کی انا کو یہ گوارا نہیں کہ وہ اپنی بیوی کے نام سے جانا جائے، تبھی وہ نیلم کی شہرت میں رکاوٹ کا سبب بن رہا تھا۔ نیلم جب لڑائی جھگڑے کے بعد اپنی بڑی بہن سبوہی کے شانے پر سر رکھ کر روتی تو سبوہی زیاد شاہ کے بارے میں ایسے ارشادات بولتی، نتیجتاً نیلم کو بھی زیاد شاہ برا لگنے لگا۔ وقت یوں ہی روز روز کے ہنگاموں سے آگے بڑھ رہا تھا۔ زرجان کو اپنے والدین کی توجہ چاہیے تھی، پر ان دونوں میں سے کسی کے پاس بھی اس کے لیے وقت نہیں تھا۔ نیلم ماڈلنگ میں مصروف تو زیاد شاہ اپنے بزنس میں۔ دونوں کے رویے کی وجہ سے زرجان کی ذات ٹوٹ پوٹ کا شکار ہو رہی تھی۔ جب وہ دونوں جاہلوں کی طرح ایک دوسرے سے اونچی آواز میں بات کرتے تو زرجان خود کو کمرے میں بند کر کے اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ کر بے آواز رونے لگتا، مگر وہاں کوئی نہ تھا جو زرجان پر اپنی توجہ نچاور کرتا۔ ان دنوں نیلم کی شہرت عروج پر تھی، اور ایک کی زبان پر نیلم کا نام تھا۔ غیر مردوں کی زبان سے نیلم کے بارے میں سننا زیاد برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ اس کی بیوی کا ذکر کن لفظوں میں ہوتا، یہ سب سن کر اس کے تن بدن میں آگ لگ جاتی اور پھر وہ آبے سے باہر ہو جاتا۔ نتیجتاً ان دونوں کے درمیان جھگڑا ہونے لگتا۔ زیاد شاہ کو میٹنگ کے لیے آؤٹ آف سٹی جانا تھا۔ زیاد شاہ نے نیلم کو بارہا تاکید کی تھی کہ وہ آج رات شوٹنگ پر نہ جائے، کیونکہ زرجان کی طبیعت خراب تھی اور اسے دیکھ بھال کی بھی ضرورت تھی، جبکہ نیلم کا کہنا تھا کہ یہ شوٹنگ اس کے کیریئر کے لیے بہت ضروری ہے۔ زیاد شاہ نے پہلے شائستگی، نرمی اور پھر قدر سختی سے تاکید کی اور چلے گئے، لیکن زیاد شاہ کے جانے کے بعد نیلم شوٹنگ کی تیاری کرنے لگی اور نوکروں کو زرجان کے دیکھ بھال کا حکم دے کر وہ بھی شوٹنگ پر چلی گئی۔ اتنے سناٹے میں گھڑی کی ٹک ٹک بھی 10 سالہ زرجان کو خوف میں مبتلا کر رہی تھی۔ کبھی کبھی رات میں زیاد شاہ اس کے پاس ہوتے، مگر آج وہ بھی نہیں تھے۔ وہ اپنے کمرے سے باہر نکل آیا۔ اتنے بڑے گھر میں خاموشی کا راج تھا۔ وہ نیلم کو بلاتا سیڑھیاں اتر رہا تھا۔ لاؤنج میں آ کر اس نے ایک دفعہ پھر نیلم کو آواز دی، مگر ہر طرف خاموشی کے سوا کچھ نہ تھا۔ اس کی نیلی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، جسے وہ اپنے پھولے پھولے ہاتھوں سے صاف کرنے لگا۔ وہ بہت سٹرانگ ہے، یہ بات اسے ایک 4 سالہ بچی نے کہی تھی، پتہ نہیں کون تھی۔ جب وہ زرجان کے گھر آئی تو زرجان کے کھلونے اٹھا کر کھیلنے لگی تھی۔ اسے اپنے ان کھلونوں سے کوئی لگاؤ نہ تھا۔ بچپن سے ہی اداسی اس کے ساتھ کھلونے کے طور پر تھی، اور اب بھی وہ اداس سا سنگل صوفے پر بیٹھا لڑکی کو زمین پر بیٹھا کھیلتا دیکھ رہا تھا۔ وہ لڑکی اس کا ایک کھلونا اپنے ہاتھ میں پکڑے زرجان کے قریب آئی اور اس کا کیپ کھولنے کا کہا، مگر زرجان نے منع کر دیا۔ لڑکی نے اپنے پھولے پھولے گالوں کو اور پلایا اور ایک دفعہ پھر کھولنے کا کہا، ساتھ میں یہ بھی کہہ دیا کہ تم بہت سٹرانگ ہو۔ تب نہ تو زرجان کو سٹرانگ ہونے کا پتہ تھا اور نہ ہی اس لڑکی کو، کیونکہ لڑکی کے سوچ کے مطابق جو کیپ کھول لے وہ سٹرانگ ہے، جبکہ زرجان بھی یہی سمجھتا تھا کہ کیپ کھول دینا ہی سٹرانگ لوگوں کی نشانی ہے۔ زرجان نے وہ کیپ کھول دی۔ وہ چہرے پر ہنسی سجاتی دوبارہ زمین پر جا بیٹھی، اور آج اسے احساس ہوا تھا کہ وہ بہت سٹرانگ ہے، کیونکہ وہ نہ صرف بند کیپ کھول سکتا ہے بلکہ اکیلے گھر میں بھی رہ سکتا ہے۔